अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। डिसाइफर जिसे आप देखते हैं ABN न्यूज़ पर जुमा और हफ्ता के दिन रात को 10:05 पर। सो नाज़रीन, आज के अपने शो में हम अमेरिका चीन ताल्लुकात पर नज़र सानी करेंगे और इसके अलावा भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात पर भी बात होगी और आखिर में हम जायज़ा लेंगे दीनी मदारिस एक्ट का और साथ साथ भारत में एक और क़ज़िया छिड़ चुका है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, खिलाफे तवक्को पहले या तो आप कि ये बताइए कि आज देर से क्यों पहुंची आप स्टूडियोज? आई गॉट एन एक्सीडेंट। अच्छा, ओह माय गॉश, सब अल्लाह खैर तो है ना सब? चले, अल्लाह ने खैर की। अच्छा जी, फरमाइए, कुछ कह रही थी आप। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि सदर ट्रंप साहब ने बड़ी बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी है शी जिनपिंग साहब को। सो अब पॉसिबली क्या रिएक्शन होने वाला है और क्या सोच के उन्होंने ये दावत दी है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों के लिए भी बड़ा दिलचस्पी का बाइस होगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी का। और जिनका मेन कैंपस यही है शायद, जो E7 या E8 का इलाका है, जहाँ बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एयर यूनिवर्सिटी भी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है। तो वहाँ गुज़श्ता रोज़ मुझे पिछले हफ्ते जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ कन्वोकेशन था तो मुझे भी उन्होंने बुला लिया, इस गरीब बंदे को भी। तो वहाँ मैं गया, बड़ा ज़बरदस्त कन्वोकेशन जी, और बड़े स्टूडेंट्स को हमने डिग्रीज़ दी और बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स। और मैं समझता हूँ कि बहरिया यूनिवर्सिटी में अब माशाल्लाह 20 से 24 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स हैं। सही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी पॉपुलर है यूथ में, और माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम्स इनके चल रहे हैं। तो और जो बच्चे मैंने देखे, जिन लोगों बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ और जवानों से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह एक तो ये है कि क्लैरिटी है कि क्या अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में अपने करियर के बारे में। सही। और दूसरा ये है कि लगता ये भी है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं कि जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी ड्रीम्स हैं, उनको रियलाइज़ कर सकें। और पाकिस्तान से मोहब्बत भी हमें देखी, वो भी बहुत ज़बरदस्त, उसका भी इजहार हुआ। सही। यहाँ मैं एक सवाल करूँ आपसे? जी प्लीज़। तो आपने क्लैरिटी भी नोट की, आपने उनके अंदर स्पार्क भी देखा, उनका जोश व जज्बा देखा, उनका टैलेंट देखा। इस सब के बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ की जानिब आएंगे, सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो उनका वेट कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम भी डिस्कस हुआ। ये कुछ परेशान कुन लम्हा नहीं हो जाता हमारे लिए? बहुत परेशान कुन लम्हा है, क्योंकि यही असल इश्यूज़ हैं जिस पे हुकूमत को गौर करना है। बिल्कुल। और जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी गौर करना है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। जर्मनी में जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त लिंकेजेस क्रिएट की हुई हैं उन्होंने, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके दरमियान। सही। और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो यूनिवर्सिटी को बताता है कि जी हमें अगले साल हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ आएंगी और इन शोबों में आएंगी, तो आप हमें इस तरह तैयारी करके दीजिए कि ऐसे स्टूडेंट्स निकलें कि जो ही वो बाहर मार्केट में आएँ तो उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हों। बिल्कुल। और फ़ायदा दोनों तरफ का हो गया। हमारे यहाँ चूँकि एक तो करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना अभी उसका रुझान नहीं हुआ। अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है। काउंसलर क्या करें, क्या काउंसलिंग करें, क्या आपने ये करेंगे तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या? बहुत बड़ा गैप है। तो ये एक बहुत बड़ा। और हमें दूसरा एक बात में और भी करना चाहता था, बल्कि मैंने वहाँ भी जिक्र किया, हमारे यहाँ एक ज़माना था कि वोकेशनल ट्रेनिंग का बड़ा एक कॉन्सेप्ट था। पाकिस्तान के अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में पॉलीटेक्निक स्कूल हुआ करते थे, जिसमें इंस्टीट्यूशंस थे। अब वो भी ख़त्म हो गए और गवर्नमेंट उनको रन करती थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गए। अब वोकेशनल ट्रेनिंग पे इतना, हालांकि अब तो ये नेक्टा वगैरह शायद बना हुआ है, नैफ क्या कहते हैं इसको, वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है, वो भी बनी हुई है, लेकिन वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह होना चाहिए। तो एक तो हमारी चूँकि इंडस्ट्रियल बेस हमारा नहीं बढ़ रहा, वो भी एक बहुत बड़ी वजह, एब्सोल्युटली हमारी एक्सपोर्ट्स इसी वजह से नहीं बढ़ पा रही।
تو اسی لیے جو بچے باہر نکلتے ہیں یونیورسٹی سے ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ باہر جایا جائے, یہاں سے باہر ہیں اور بھی باہر جانا اور بھی باہر چاہیے, جائیں, باہر جا کر پڑھیں. الٹیمیٹلی یہی اپرچونٹی بچتی ہے. تو لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہے, اب تو دیکھیے نا دنیا برین گین کی طرف آ رہی ہے. انڈیا ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو انڈین ہیں, باہر رہتے ہیں, کہ بھارت میں اگر کام کریں. چین نے یہ کام کیا. تو اب میرا خیال میں کہ اگر حکومتیں کوئی صحیح اپنا کام کریں تو شاید کوئی بات بن جائے. لیکن مجھے اس کنووکیشن میں جا کر خوشی ہوئی ایٹ لیسٹ کہ جو یوتھ ہے اپنے تئیں تو کلیئرٹی رکھتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب مارکیٹ میں وہ آتے ہیں, جاب اپرچونٹیز کتنی ہیں, کن ایریاز میں, آیا ان کو اپنے جو انہوں نے پڑھا ہے اسی فیلڈ میں بھی جاب ملتی ہے کہ نہیں ملتی. ہمارے یہ بھی ایک معاملہ ہے نا کہ آپ نے MBBS کر لیا اور اس کے بعد آپ کو ہمارے اپنے پاس آپ نے پھر CSS کا ایگزام دے دیا اور آپ فورن سروس میں آ گئے یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں چلے گئے. تو یہ بھی ہمارے ایبریشنز ہیں, نارملیز ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. آپ نے MBBS میں یا انجینئرنگ میں 5-6 سال لگائے تو چاہیے کہ اسی شعبے سے منسلک رہیں. لیکن آپ گورنمنٹ سروس میں آ جاتے ہیں, وہ بھی آپ نے ایک سیٹ ضائع کی ہوتی ہے. اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن بہرحال یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن any 3 recommendations کس چیز کے بارے میں, یہ جو ریکمنڈیشنز ان کو میں نے 2-3 باتیں کہی. میں نے کہا ایک تو آپ تھنکنگ جو ہے اپنی کرٹیکل تھنکنگ بنائیے, ٹرائی ٹو ریز کویسچنز, اور ہر چیز کو کویسچن کیجیے. کیونکہ کنفارمسٹ زندگی میں اگر انسان ہو جائے نا تو بہت بری چیز ہے. ہر چیز سے آپ جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں, مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سویلائز دائرے کے اندر رہ کر آپ کویسچن ضرور ریز کریں, اور یہ کرنا چاہیے. اسی طرح آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی, ایک ہیبٹ بن جائے گی کہ آپ ہر کویسچن ریز کر رہے ہیں ہر ایشو پہ. یہ نہیں. اور دوسرا میں نے ان کو کہا کمپلیسنٹ نہیں ہونا. زندگی جو آپ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ میں وہ اسپارک ختم ہو جاتا ہے, وہ جو ایک لگن ہوتی ہے نا آگے بڑھنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور تیسری بات میں نے کہا کہ پاکستان کی قدر کریں. اپنی تقریر جو میں نے کی کہ پاکستان کو لوگ بہت سی خرابیاں ہیں, جس طرح بھی ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, خرابیاں تو بہت ہیں, لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. اور خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں, اس کو دیکھیے آپ. اور پھر ہمیں آزادی ہے, ہم نے جو کچھ بھی نہیں اچیو کر پائے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں کر پائے. اگر تھوڑا سا اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں تو بے شمار اپرچونیٹیز نکل آئیں گی. تو 2-3 چیزیں میں نے اپنی تقریر میں انہی چیزوں کا ذکر کیا. اچھا, اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ابھی حیران ہیں اور پریشان ہیں, اور ابھی تک یہ آفیشیلی کنفرم نہیں ہو پائی یہ نیوز. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صدر شی کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ ہماری جو 20 جنوری کو اناگوریشن ہوگی وہ اٹینڈ کیجیے. ایسے ہوتا نہیں ہے, بہت کم. لیکن ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتی ہیں, وہ تو ان کا کام ہی ہمیں حیران اور پریشان کرنا ہے, بلکہ پوری دنیا کو ہی کرنا ہے. بالکل. تو اب انہوں نے صدر شی کو انوائٹ کیا, اور اس کا بیک ڈراپ اگر دیکھیے آپ اس تناظر میں ہے کہ ان کی پوری کیمپین جو ہے وہ چائنا کے خلاف تھی. مطلب آپ کوئی بھی ان کا انٹرویو اٹھا لیں, کوئی ڈیبیٹ آپ دیکھ لیے, چاہے وہ بائیڈن کے ساتھ تھا یا کیملا ہیرس کے ساتھ تھا, یا جو ان کی ٹاؤن میٹنگز تھیں وہ آپ دیکھ لیجئے, کہیں کوئی ایسا موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا جہاں وہ چائنا کو اپنا نشانہ نہ بنا رہے ہوں, تھریٹ نہ کر رہے ہوں باقاعدہ طور پر. بلکہ ٹیرفس کے بارے میں تو باقاعدہ انہوں نے تھریٹ بھی کیے کہ ہم تو جی 60% ٹیرفس بڑھا دیں گے, چائنا ہمارا مین ایڈورسری ہے, ہم نے اسی کے جو ہے ہماری ساری اکانومی کو اس نے خراب کر دیا, بلا 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 جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اور یہ اس تناظر میں ہے کہ ٹرمپ نے سب کو حیران کر دیا کہ جی آپ ہماری صدر شی آئے ہماری اناگوریشن میں. ابھی تک چینی میڈیا بھی اس پہ خاموش ہے, اور امریکی میڈیا البتہ اس کا ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر میں سچائی تو ہے, ایسا ہوا تو ضرور ہے. اب چونکہ آفیشلی جو ٹرمپ کا آفس ہے وہ بھی اس کو کنفرم نہیں کر رہا, لیکن آبویسلی انہوں نے لیک تو کیا ہے. وہ اس لیے کنفرم میرے خیال میں نہیں کر رہے کہ ممکن ہے کہ شی صاحب کہیں کہ میں نہیں آ سکتا, تو پھر بڑی امبیرسمنٹ ہے, وہ اس سے بات کر لیتے ہیں. تو وہ
پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا امبیرسنگ ہو جائے گا کہ جی میں نے انوائٹ کیا. لیکن بڑے سینسیبل ہیں شی جن پنگ صاحب بھی. اچھا شی جن پنگ صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شی جن پنگ صاحب یہ شاید اس کو کر ہی لیں ایکسیپٹ. ایک تو دیکھیے بڑی وجہ یہ ہے کہ بائی انوائٹنگ صدر شی امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کو اس حد تک تو مان رہے ہیں نا کہ اصل ان کا جو ایڈورسری ہے چائنا ہے یا ان کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ چائنا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو مستقبل میں امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکے. اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے ان کے سپر پاور کا جو اسٹیٹس ہے امریکہ کا کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو وہ صرف چائنا ہی ہے. تو ایک بہت بڑی بات ہے. ایک زمانے میں G2 کا کانسیپٹ آیا تھا. G2 کی میٹنگز بھی ہوتی تھیں, ایک دو شاید دفعہ ہوئی بھی امریکہ کے صدر اور چین کے صدر کے درمیان, لیکن پھر وہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکا معاملہ, اس میں تعطل سا آ گیا. تو یہ چین کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس, کیونکہ امریکہ نے ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر آپ کہیں ایکنالج تو کر لیا کہ شی از دا موسٹ پاورفل مین آفٹر ہم, ٹرمپ کے بعد ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن. اب اور یہ بھی میرے خیال میں چین کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا صدر شی کے لیے, اگر یہ ٹرمپ کے آتے ہی ان سے ملاقات ہو جائے, ان کے 4 سال شروع ہونے کے دن ہی اگر 21 جنوری کو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اگلے 4 سال پھر کچھ ہمیں شاید ڈائریکشن نظر آئے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. کیونکہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بہت سی چیزیں کہی جا رہی ہیں. ایک تو جب وہ کہتے ہیں نا ٹیرس بڑھا دیں گے ہم, 25% انہوں نے میکسیکو کا اعلان کیا کہ جب وہ آئیں گے تو 25% میکسیکو کی ٹیرس بڑھ جائیں گی ان چیزوں پہ, اور کینیڈا بھی 25% ٹیرس بڑھا دیں گے. اور چین کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں, کینیڈا میکسیکو تو ایک طرف رہے 25% تک, چائنا تو ممکن ہے کہ 10 سے 60% تک معاملہ چلا جائے. اب جو اکانومسٹ ہیں امریکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جو ٹرمپ کی پالیسی ہے اس میں بہت سے پرابلمز ہیں امریکی لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں. ایک تو دیکھیے جب ٹرمپ ان پہ ٹیرس بڑھائیں گے, جو اس وقت امریکہ میں چین کی صرف چیزیں آتی ہیں, جو بھی گڈز آتی ہیں چین سے, اگر اس پہ ٹیرس 100% لگ جائے گا تو پھر تو امریکہ کے لیے بہت چیزیں مہنگی ہو جائیں گی نا امریکیوں کے لیے. انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو یہ تو امریکی لوگوں کے حق میں نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ ٹیرفز لگائیں. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, 90% جو امریکہ میں جوتے جو 90% جو استعمال ہوتے ہیں نا وہ سارے باہر سے آتے ہیں. 90% کافی بڑی ہے. اور اس میں سے 56% ان 90% 56% جو آتے ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پر آپ 60% اس پہ ڈیوٹی لگا, ٹیرف بڑھا دیتے ہیں 60%, فائدہ نہیں ہو جائے گا. کس کو ہوگا فائدہ؟ نہیں, امریکہ کس کو فائدہ ہوگا؟ چائنا کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا. چائنا نے اسی ایک اور کام کیا نا, وہ بھی آپ کو میں سے شیئر کرتا ہوں. دیکھیے اگر ٹیرس بڑھتا ہے تو چین کی جو گڈز آئیں گی امریکہ کی مارکیٹ تو مہنگی ہو جائیں گی نا, آؤٹ آف ریچ ہو جائیں گی, لوگوں سے آؤٹ آف ریچ ہو جائیں گی, مہنگی ہو جائیں گی, تو پھر لوگ خریدیں گے نہیں, تو پھر چائنا کی ایکسپورٹس بھی اس سے متاثر ہوں گی. اس لیے چائنا نے ایک اور کام کیا ہے نا, چائنا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ یوان ہے اس کو اس کا جو آفیشیل ریٹ ہے نا اس میں تھوڑی سی ویلیو میں کمی کریں گے, تاکہ ڈالر ٹرم میں اگر امپورٹس ہو رہی ہیں چائنا سے تو وہ اس کو ٹیرفس کے باوجود اگر ٹیرفس بڑھ بھی جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کمپیٹیٹیو رہیں امریکہ کی مارکیٹ میں. تو اب یہ گیم ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ شی آتے ہیں اور ان کی پریزیڈنٹ اناگوریشن ان کی اٹینڈ کرتے ہیں, پھر ملاقات بھی ان کی ہوگی. اب اس ملاقات میں کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کیا لائحہ عمل طے ہوتا ہے اگلے 4 سالوں کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیے یہاں ایک طرف اکانومی کے ایشوز ہیں, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہے. امریکہ بہت کم ایکسپورٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو چائنیز امپورٹس. چائنا سے امپورٹ زیادہ ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ ذرا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کو ٹھیک کیجیے, اور یہ بیلنس آف ٹریڈ صرف چائنا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بھارت کے ساتھ بھی ہے. تو پہلے تو یہ بیلنس آف ٹریڈ کو ٹھیک کیجیے. دوسرا
جو ٹرمپ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو چائنا میں ہوتی رہی ہے وہ امریکہ میں واپس آئے. صحیح. مثال کے طور پر صدر بائیڈن کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ تائیوان نے جو سیمی کنڈکٹرز ہیں, چپس ہیں, وہ جو تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, انہوں نے بلینز آف ڈالرز بائیڈن صاحب کے زمانے میں, میرے خیال میں ایریزونا میں ایک انہوں نے فیسلٹی قائم فیکٹری لگائی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایمفیسس یہ ہے کہ انویسٹمنٹ واپس آئے, لیکن وہ انویسٹمنٹ واپس اس لیے ان چیزوں میں کم از کم نہیں آ سکتی جن چیزوں میں جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے چائنا میں کم ہے یا بھارت میں کم ہے یا پاکستان میں فار دیٹ میٹر کم ہے. مثال کے طور پر اس وقت بھی آپ دیکھیے تو چائنا تو رول کر رہا ہے بہت سی چیزوں میں, مطلب جو سینکشنز وغیرہ کے یہ کہتے ہیں نا کہ سینکشنز لگا دیں چائنا پہ, یہ کر دیا, ہم ڈی کپلنگ نہیں کریں گے, ڈی رسکنگ کریں گے, چائنا پہ ان چیزوں پہ سینکشنز لگائیں گے جہاں چائنا کی انڈسٹری بہت آگے بڑھ جائے گی اور یہ مستقبل میں خطرہ ہوگا. مائکرو چپس کی بات آپ کر لیں. اب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک زمانہ تھا کہ ٹیسلا جو تھی ایلان مسک کی, وہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل کمپنی تھی. آج چائنا کی BYD از دا بگسٹ الیکٹرک وہیکل کمپنی. تو آپ اس سے اندازہ لگا کہ پاکستان میں بھی اب امپورٹ ہونا شروع ہو گئے BYD. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ چائنا کہاں کھڑا ہے. لیکن یہ تو ایک اکنامک ایسپیکٹس ہیں. تو چائنا کی جو اوپرا بھی ہوا ہوئے میں ایک زبردست انہوں نے موبائل نکالا ہے جو کہ آئی فون سے بھی کئی گنا آگے ہے. تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ چائنا بڑا اس کا اس وقت جو اسٹریٹجی یہی ہے کہ کسی سے پنگا نہ لے ڈائریکٹ. مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں, کسی کانفلکٹ میں نہ جائیں, کیونکہ ان کا فوکس صرف اور صرف اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے اس وقت. اسی وجہ سے جو تائیوان کا ایشو ہے اس پہ بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ اننیسیسریلی امریکہ کے ساتھ ٹینشن کریٹ ہو, کیونکہ بائیڈن کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو جو US کانگریس کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی اسپیکر تھی نینسی پیلوسی, انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا تائیوان کا. اس پہ بہت غصہ تھا چین میں. اس کے علاوہ پھر یہاں پہ تائیوان میں الیکشنز ہوئے, وہاں پرو انڈیپینڈنس لیڈر الیکٹ ہو کے آ گئے. پھر یہ جو ایک اور ان کے پریزیڈنٹ تھے وہ خاتون تھیں, وہ انہوں نے شاید کسی ملک جانا تھا لیٹن ساؤتھ امریکہ میں, تو انہوں نے ٹرانزٹ کیا یہاں پہ امریکہ میں, وہاں بھی ملاقاتیں ان کی ہوئیں. تو امریکہ پچھلے بائیڈن کے زمانے میں کافی تائیوان پہ ایمفیسس رہا, جو کہ US چائنا جو تائیوان ایکٹ ہے US کی کانگریس اس کے بھی خلاف تھا, کیونکہ امریکہ کی ابھی تک تو پالیسی ہے نا کہ وہ ون چائنا پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں, وہ تائیوان کو چائنا نہیں مانتے. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیسفلی یونیفیکیشن ہو, اس میں چائنا فورس استعمال نہ کرے. اسی لیے چائنا نے اب میرے خیال میں جو میں خبریں چائنیز میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ 2027 تک شاید یہ معاملہ بائی فورس چائنا کوشش کرے تائیوان کو لینے کی. اب یہ انہوں نے پروجیکٹ جو ہے شاید تھوڑا اس کو کافی ڈیلے ہو جائے گا. یہ اب 2049 کی بات کر رہے ہیں جب چائنا کو پورا 100 سال پورا ہو جائے گا بنے ہوئے ریپبلک اس چائنا کو. تو اس وجہ سے چائنا اور امریکہ کی ملاقات ٹرمپ اور شی کے درمیان یہ خوش آئند بات ہے. اگر یہ ہو جائے گی تو کم از کم جو ٹینشن تھی نظر آتی تھی کہ ہوگی وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گی. یہ تو خوش آئند بات ہے جو ہو جائے گی. تو مجھے بتائیں رشیا کا اس پہ کیا ری ایکشن آئے گا؟ رشیا دیکھیے چائنا کی پہلے تو کوشش روس کی ہمیشہ امریکہ کی رہی ہے کہ چائنا اور روس کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے. بائیڈن نے بھی یہ کوشش کی, یہ بھی اسی کا ہے, لیکن پہلے تو یہ تھا نا کہ روس کو چائنا سے دور کیا جائے. اب یہ الٹا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو روس سے دور کیا جائے. لیکن روس کے اور پیوٹن کے اور ٹرمپ کے بھی تعلقات بڑے اچھے ہیں, اور وہ تو اس امید پہ ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو یہ یوکرین وار ختم ہو جائے گی. اگر یہ تین ممالک ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو ابھی جو سیکیورٹی ڈائلما ہم دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے, اس پہ کچھ امپیکٹ پڑنے والا ہے. جو ڈیپ اسٹیٹ ہے نا یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اپنے لانگ ٹرم ایجنڈاز ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بہت قربت بھی ہوگی, لیکن بہرحال یہ ہے کہ چیزیں اسموتھلی چلیں, ٹینشن نہ کریٹ ہو. لیکن بہرحال دنیا میں ٹینشن تو رہتی ہی ہے, اس سے آپ بالکل اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ٹینشن فری ورلڈ ہو گئی ہے. لیکن کچھ عرصے سے تو بہت زیادہ اسرائیل کا معاملہ اس طرح ہی رہے گا.
بھارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہوئے امپورٹنٹ ہے. ٹرمپ طالبان کے ساتھ ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, تمام وہ چیزیں ہیں جس سے معلوم پڑے گا کہ کیا ہونے والا ہے اگلے آنے والے 4 بھارت اور سالوں روس میں. کے تعلقات کی بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے, سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.